अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। अफवाहें दम तोड़ गईं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, उज़मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बताया। उज़मा खान की मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला केपी अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। धोंस जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। रियासत ने एक बार केपी का मामला हल कर दिया तो उनके पास रह क्या जाएगा। कानून और रूल्स तो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो प्रिजनर है वो मुलाकात में पैगाम बाहर किसी को भेज सकता है। तो अगर खान साहब फिर यही करेंगे तो फिर कानून का जो तकाजा है फिर उसके मुताबिक फिर इन चीज़ों में रुकावट तो आएगी। सुहेल आफरीदी का एहतजाज में न आना एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन बानी पीटीआई सब खराब करने पर तुले हैं। सियासी पैगामात, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, देखना है सुहेल आफरीदी बानी के पैगाम के बाद क्या करते हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सुहेल आफरीदी के रवैये पर है। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ के बयान से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आईनी तरमीम को नवाज शरीफ की ताईद हासिल है। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन इस हफ्ते मुतवक्के है। एक इदारा बनने जा रहा है, कोई मामूली तकर्रुरी नहीं है। प्रोसीजर जैसे ही मुकम्मल होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून ने अपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालिफत न करने की दरख्वास्त कर दी। आजम नज़ीर तारण ने कहा, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है, ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें, हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होती है, खत्म नबूवत पर ख़त्म होती है। खातिम रसूल को रिहा करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, अपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान नहीं दिया। हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो इन्हें इंसानी हुकूक याद आ गए। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत, PTI ने मुखालिफत की। अपोजिशन जमातों की अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा, 295A, B और C खत्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा, एक साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार बासर शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी, तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया।
ترک وزیر توانائی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. اعلیٰ پرسلان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم نے کہا توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم کی ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اویس لغاری اور پرویز ملک بھی موجود تھے. ترک وزیر کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی فورمز پر ترکی کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا. ترک وزیر نے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ملکی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. کسی نے امن کی خواہش کو چیلنج کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رسالپور PF اکیڈمی اظہر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب. کہا بنیاد مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق میں قائدانہ کردار ادا کیا. گریجویشن پریڈ میں سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹ سمیت 166 کیڈٹس پاس آؤٹ. ایئر چیف مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاس کا مظاہرہ. بنو میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی سمیت شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. میران شاہ روڈ پر پولیس اسکواڈ پر دہشت گردوں کے حملے میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی، ایک شہری اور 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے. FC ہیڈ کوارٹرز پشاور حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. IG خیبر پختونخوا کہتے ہیں FC ہیڈ کوارٹرز حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار سے ہوئی. اسلام آباد دھماکے کے تانے بانے FC ہیڈ کوارٹرز حملے سے جڑ رہے ہیں. دونوں حملوں میں بارودی مواد اور جائے وقوع تک رسائی کی حکمت عملی یکساں رہی. ایک منظم گروہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں سہولت کاری کر رہا ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے. ایک خارجی کو اسپن وام میں کارروائی کے دوران ٹھکانے لگایا. آپریشن کے دوران اسلحہ، گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. تاجکستان نے روس سے افغان سرحد کی حفاظت میں مدد مانگی. برطانوی خبر رساں ایجنسی نے بتایا تاجکستان میں موجود روسی فوج تاجک افغان سرحد پر تعینات کرنے کا امکان ہے. ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی کی تجویز بھی زیر غور ہے. گزشتہ ہفتے افغان سے آئے دہشت گردوں کے ڈرون حملے میں 3 چینی شہریوں سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. کراچی کے سیاسی نمائندوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار. نیپا پل کے قریب ننھے ابراہیم کی موت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرانے لگے. بلدیہ عظمیٰ نے ٹاؤن اور ٹاؤن نے بلدیہ کو ذمہ دار قرار دیا. ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد ARY نیوز سے گفتگو میں کارکردگی پر مناسب جواب تو نہ دے سکے. یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس علاقے کا UC چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے، ان سے سوال کریں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا گٹر کے ڈھکن لگانا میئر کے محکمے کا کام ہے. MQM پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کوئی کراچی کے حالات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. دو دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، دل دکھا ہوا ہے سب کا ہی. ضمیر کو جھنجھوڑا ہے وہ جو والدہ کی فریادیں تھیں. CM صاحب نے بھی انکوائری کے لیے کہا تھا سر کچھ رپورٹس آئی ہیں، سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت سخت اس پہ ایکشن ہوگا جس کی بھی نیگلیجنس ہو. مین ہال میں گرنے سے بچے کی موت پر سب دکھی ہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا کہا، رپورٹس پر مطمئن نہیں.
وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایوان میں تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے۔ سٹی کورٹ میں میئر کراچی کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر، درخواست میں موقف اپنایا گیا، واقعے کے ذمہ دار میئر کراچی مرتضی وہاب ہیں، مقدمہ درج کیا جائے۔ پانی کا بہاؤ ادھر زیادہ تھا، میں نے بولا یہ ادھر ہی پھنسی ہوگی، وہی میرا شک پورا نکلا، جا کے گڈر میں جاگ کے اس کو اپنے بچے سے اٹھایا، بچہ نہیں اٹھ رہا تھا، پھر بھی میں نے اس کو اٹھایا کوشش کر کے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ننھے ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے لڑکے نے ایس ایس پی ایسٹ سے ملاقات کی۔ 14 سال کے تنویر نے مین ہول میں گرنے والے 3 سال کے ابراہیم کی لاش نکالی تھی۔ ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق نے تنویر کو نقد انعام اور گلدستہ پیش کیا، تنویر کے والد کو بھی ہار پہنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہت واضح ہدایات ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جائے، اس طرح کی وائلیشن ہے کہ صرف وارننگ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے تاکہ ان کا کرمنل ریکارڈ بننے کا جو خدشہ ہے وہ نہ ہو۔ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر نے بتایا کہ کم عمر بچوں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت کا 16 سال کے بچوں کے لیے اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی بار وارننگ، چالان ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے معصوم بچوں کو نہیں پکڑنا چاہتے، والدین ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانے میں کردار ادا کریں، اپنی حفاظت کے لیے عادت بدلنا ہوگی۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں 18,000 میں سے 296 مقدمات کم عمر ڈرائیور پر ہوئے۔ بچے 18 سال کے بعد لائسنس حاصل کر کے ڈرائیور کریں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں مستقل جج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام کی منظوری دے دی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ، نام صدر کی منظوری کے لیے وزارت قانون کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس کامران ملاخیل کے نام کی منظوری، اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، معدنیات، توانائی، سیکیورٹی تعاون پر بات چیت۔ سہیل آفریدی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ صوبائی حکومت سستی اور صاف توانائی کے لیے چھوٹے پن بجلی گھروں اور ڈیمز پر کام کر رہی ہے۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا تجارتی سفارتکاری امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے۔ مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی فرد کو سفر سے نہیں روکا جا رہا۔ نامکمل یا بوگس دستاویزات کے حامل مسافر کو ہرگز سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور ایئرپورٹ کے دورے پر گفتگو، کہا پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے، وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر امیگریشن اور مسافروں کی ٹریول ہسٹری کا مشاہدہ کیا۔ مسافروں نے بتایا امیگریشن پروسیس پہلے سے بہتر ہوا ہے، صرف 2 منٹ میں امیگریشن کا عمل مکمل ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کیمرون پیٹرول میں حصہ لینے والی ٹیم کی ملاقات، فیلڈ مارشل کی دنیا کے کٹھن ترین فوجی مقابلے میں کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد، غیر معمولی برداشت، حربی مہارت اور شاندار ٹیم ورک کو سراہا، ٹیم کی محنت، لگن اور سخت تربیت کی بھی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کامیابی نہ صرف قوم کے لیے باعث فخر ہے بلکہ پاک فوج کے اعلیٰ معیار کی توثیق بھی ہے۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم میں 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیج رہا ہے۔ بھارتی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کے باعث پاکستان نے امدادی سامان بذریعہ بحری جہاز بھیجنے کے خصوصی اقدامات کر لیے۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، رضائیاں، لائف جیکٹس، کشتیاں، پانی نکالنے کے پمپس، لال ٹینٹ، چٹائیاں، مچھردانیاں، بچوں کے لیے خشک دودھ، راشن اور ادویات شامل ہیں۔
اسرائیل نے غزہ میں ایک اور صحافی کو قتل کر دیا. اسرائیلی فورسز نے صحافی کو خان یونس پر ڈرون سے نشانہ بنایا. بیچ کیمپ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. حماس آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرے گا. خبر گردش کر رہی ہے جو کہ بڑی ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. جن صاحب نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی ہے میری ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ویری ہیلدی الحمدللہ اینڈ انجوائنگ مائی لائف. مکمل صحت مند اور زندگی انجوائے کر رہا ہوں. سابق کپتان معین خان کا سوشل میڈیا پر انتقال کے حوالے سے افواہوں پر رد عمل. کہا جس نے جھوٹی خبر پھیلائی ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. جھوٹی خبروں کو نظر انداز کیا جائے. پی سی بی کا لندن میں پی ایس ایل روڈ شو کرانے کا فیصلہ. پروگرام 7 دسمبر کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا. عالمی سرمایہ کار، کمرشل پارٹنرز اور شائقین شرکت کریں گے. نئی ٹیموں کی خریداری میں بھی برطانوی سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی. چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں لارڈز میں روڈ شو پاکستان کرکٹ کی عالمی شناخت کا ثبوت ہے. روڈ شو پی ایس ایل کی بین الاقوامی اپیل کو مزید فروغ دے گا. سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا پاکستانی لیگ عالمی فالوئنگ اور مضبوط کمرشل ویلیو رکھتی ہے. 30 سپر فینس کو خصوصی ایونٹ میں شرکت کا موقع دیا جائے گا. کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سجنے کو تیار. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو ہفتے کو نیشنل اسٹیڈیم میں ایونٹ کا افتتاح کریں گے. وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کا کہنا ہے ایونٹ کامیاب بنانے میں عوام ہمارا ساتھ دیں. ہفتے کو شام 6 سے رات 9 بجے تک میوزیکل پروگرام رکھا گیا ہے. 35ویں نیشنل گیمز 13 دسمبر تک جاری رہیں گے.